यसु मसीह के बुज़ुर्ग जलाली और बाबरकत नाम में तमाम नाजरीन, मैं आप सब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम हूँ और आप सबको कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। हमारा कवी ईमान है कि आप कसरत की ज़िंदगी के पैगामात से बरकत पा रहे होंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें। आप इन पैगामात से बरकत पाते हैं। आप लाइक किन्हें करें और प्लीज़ इन्हें ज़रूर व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए से अपने अजीज़ व अकारब, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनसे बरकत पा सकें। और इसके साथ हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी अपना फीडबैक हमें दें ताकि हम इन पैगामात के और दीगर पैगामात के सिलसिले को बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी खिदमत भी कर सकें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल भी दे सकें। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो। आए हम देखें पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 1 ता 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन निहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूँ हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने काइन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। दुआ करेंगे। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेशकीमत कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और जब हम इसे अपनी ज़िंदगियों के लिए लेते हैं, ये हमारे लिए बरकत का और कसरत की ज़िंदगी का बायस बनता है। आज का पाक कलाम जो हमने पढ़ा है, हम इस पर गौर करते हैं, इससे हम बरकत पाएँ और बतेरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। ए खुदा तमाम नाजरीन को बरकत दे और एमा टीवी की मीडिया टीम को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। यसु मसीह के नाम में आमीन। खुदा का शुक्र हो आज के ख़ास वक्त के लिए, जब हम कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम में पाक कलाम पर गौर करने को जा रहे हैं। और मैं पढ़े गए मतन में से काइन और हाबिल की कहानी को मद्देनज़र रखते हुए अफजल कुर्बानी कैसे गुजराने के उन्वान के तहत चंद ज़रूरी बातें जो हमारी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हो सकती हैं, ताकि हम कसरत की ज़िंदगी का तजर्बा करें, बयान करना चाहता हूँ। अफजल कुर्बानी कैसे गुजराने। अफजल कुर्बानी क्या है? अफजल कुर्बानी के बारे में इब्रानियों का ख़त उसका
11 باب 4 آیت بیان کرتی ہے کہ حابل نے ایمان سے افضل قربانی گزرانی اپنے بھائی کے مقابلے میں۔ تو عبرانیوں کا خط ایمان کا خط ہے۔ 11واں باب خاص طور پر ایمان کا ذکر کرتا ہے۔ تو افضل قربانی ایمان سے گزرانی جاتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جہاں تک میری سمجھ ہے، میں یوں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے، جو کچھ خدا نے کیا ہے، اور جو کچھ خدا نے فرمایا ہے کہ ہم کریں، اس کو ویسے ہی قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ ٹھیک؟ جو کچھ خداوند فرماتا ہے، اس نے کیا ہے، کائنات میں کیا ہے، اس کو ویسے ہی قبول کرنے کا نام، اس پر عمل کرنے کا نام، اگر اس میں عمل کا پہلو ہے تو یہ ایمان ہے۔ اب اسی کا جو خاص پہلو ہے کہ حابل نے ایمان سے افضل قربانی گزرانی، تو اس نے کیسے ایمان سے افضل قربانی گزرانی؟ پاک کلام کے مطابق والدین نے ضرور اپنے بچوں سے اپنی گراوٹ، جب وہ گناہ میں گرے، اس کا ذکر کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، کور کرنے کے لیے انجیر کے پتوں کی لنگیاں یا لباس بنایا، اور خدا نے اسے رد کر دیا، اور اس نے ہمارے لیے چمڑے کے کرتے فراہم کیے، جس کا ذکر پیدائش 3:21 میں آتا ہے، اور انجیر کی پتیوں کا ذکر پیدائش 3:7 میں آتا ہے۔ اب دوسرا پہلو، قائن کی قربانی۔ اب دونوں قربانیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں یک کے بعد دیگرے۔ نمبر 2، قائن کی نامقبول قربانی۔ پاک کلام بیان کرتا ہے، پڑھے گئے متن میں دوسری آیت بیان کرتی ہے کہ قائن ایک کسان تھا، کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کھیت کا ہدیہ گزرانا، اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند نے اسے اور اس کے ہدیے کو رد کر دیا، کیونکہ اس نے خدا کے مکاشفے کو نظر انداز کیا، اور اپنی سوچ یا خیال کے مطابق اس نے اپنے لحاظ سے قربانی گزرانی، اور اس نے کھیت کا ہدیہ گزرانا۔ اور قائن کا یہ رویہ یا خدا تک اپروچ، یا خدا کو خوش کرنے کا طریقہ، یا خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ اپنا چنیدہ طریقہ تھا، اور یہ ان لوگوں کی مثال یا عکس ہے آج کے دور اور آنے والے ادوار کے لیے بھی، جو اپنے طریقوں سے خدا کے پاس جانا، اس کو خوش کرنا یا اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوسرا پہلو حابل کی مقبول قربانی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پاک کلام میں مسیح خداوند نے اسے نبی کہا ہے، لوکا 11 باب کی 50 سے 51 آیت تک۔ اب حابل کے بارے میں بھی چند باتیں غور طلب ہیں۔ حابل ایک چرواہا تھا، دوسری آیت پڑھے گئے متن کے مطابق، اور لکھا ہے کہ وہ بکریوں کے پہلوٹھوں اور چربی کا ہدیہ خداوند کے حضور میں لایا۔ خداوند نے اسے اور اس کے ہدیے کو منظور کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان ہی سے، یعنی وہ مکاشفہ جو کہانی کی شکل میں والدین نے اپنے ان بچوں کو بتایا
ہوگا۔ عبرانیوں 11:4 کے مطابق اس نے لکھا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خدا نے اسے اور اس کے ہدیے کو مقبول کیا، منظور کیا۔ جب لوگ چرچ میں مختلف ہدیہ جات لاتے ہیں، شکر گزاری لاتے ہیں، دایکی دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، اپنے پہلے پھل لاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں یہ دعا کرتا ہوں ان کے لیے اور ان کے ساتھ کہ خداوند تو انہیں اور ان کے ہدیوں کو منظور کر، پہلے ان کو منظور کر اور پھر ان کے ہدیوں کو۔ اور یہی بات یہاں پر بھی لکھی ہے دونوں کے بارے میں، قائن اور حابل کے بارے میں۔ قائن کے بارے میں کہ اس کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اور حابل کے بارے میں کہ اسے اور اس کے ہدیے کو مقبول کیا۔ حابل کی مقبول قربانی افضل قربانی اس وجہ سے تھی کہ جو بات، جو مکاشفہ، جو سٹوری، جو کہانی والدین نے خدا کے بارے میں بتائی کہ ہم نے اپنے طور پر اپنا لباس تیار کرنا چاہا، لیکن خدا نے اسے رد کیا اور ہمارے لیے بہتر لباس مہیا کیا، اور ایک جانور کی قربانی کی اور اس کے چمڑے کے کرتے ہمیں پہنائے، جو کہ اس مکاشفے کی بھی نشاندہی اور عکس ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا نے یہ طریقہ ان کے لیے اپنایا، وضع کیا۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ ایمان یہ ہے کہ خدا جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ دکھاتا ہے، جو کچھ بتاتا ہے، in the same way, in the same manner کرنا ایمان ہے۔ اور یہی بات خدا کو حابل کی پسند آئی اور خدا نے اسے منظور کیا۔ اب چوتھی اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نامقبول قائن کا رویہ اور خدا کا مشورہ یا آگاہی یا انتباہ جو خدا نے قائن کو دیا۔ اب سٹوری قائن کی طرف شروع ہوتی ہے، رخ پورا ادھر موڑ دیا جاتا ہے۔ پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب خدا نے قائن کو منظور نہ کیا اور اس کے ہدیے کو بھی، تو لکھا ہے کہ قائن غضبناک ہوا، قہر سے بھر گیا، اور پھر لکھا ہے کہ اس کا منہ بگڑا ہوا تھا۔ جب ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے، قہر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو ہمارا چہرہ ہے وہ ہمارے باطن کا عکس ہوتا ہے، وہ اسے پیش کرتا ہے۔ فیس از دا انڈیکس آف دا ہارٹ۔ ہمارا چہرے کے تاثرات، ایکسپریشن ہمارے اندر کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے، تو کیوں غضبناک ہے، اور اسے صلاح دی کہ اگر تو بھلا کرے، if you do good، تو مقبول ہوگا، you will be also acceptable، تو بھی پسندیدہ ہوگا، مقبول ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو بھلا نہ کرے جو میں تجھے کہہ رہا ہوں، تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ اب بھلا کیا کرنا تھا؟ کس وجہ سے قائن ناراض ہوا ہے کہ حابل کا ہدیہ منظور ہوا ہے، اور خداوند بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کی طرح کرے گا جیسے اس نے کیا ہے اور وہ مقبول ہوا ہے، تو تو بھی مقبول ہوگا۔ لیکن اگر تو بھلا نہ کرے، اگر تو وہ نہ کرے جو تیرے بھائی نے کیا ہے، تو یاد رکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ دبکا بیٹھنے کا مطلب جیسے بلی، یا اگر آپ نے شیر کو دیکھا ہو جب وہ شکار کو دیکھتا ہے تو بڑے انتظار میں اور بڑی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی شکار قریب آتا ہے وہ اس پر جھپٹ کر اسے دبوچ لیتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر لکھی ہے کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، اور ایک خادم نے یوں کہا ہے کہ گناہ یہاں پر
وہ لفظ یوز کیا گیا عبرانی میں جو شیطان کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو دراصل شیطان تیرا منتظر ہے، اگر تو وہ نہ کرے گا جو تیرے بھائی نے کیا ہے، جو میں نے اسے بتایا ہے والدین کے ذریعے سے، یا یہ بات ان تک پہنچی ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ خدا اسے بتا رہا ہے کہ تو غالب آ سکتا ہے۔ غالب کیسے آ سکتا ہے؟ وہی کرنا جو خدا کہتا ہے، اس سے ہم گناہ پر، دنیا پر، شیطان پر غالب آتے ہیں۔ آپ غالب آ سکتے ہیں، میں غالب آ سکتا ہوں، ہر ایماندار، ہر مسیحی غالب آ سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کی صلاح کو رد کر دیا۔ لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، جو خدا نے کہا اس نے اس پر کان نہیں دھرا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو کچھ کہا۔ کیا کہا ہوگا؟ جو میرا خیال ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا ہوگا، تو بڑا خدا کا مقبول بن گیا ہے، تو بڑا خدا کا منظور نظر بنا ہے۔ ٹھیک، تو وہ اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، لیکن خدا کی صلاح کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، وہ دونوں ایک دن کھیت میں تھے اور قائن نے اپنے بھائی پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ یہ ہے خدا کی مرضی سے باہر جانے، خدا کے مکاشفے کو نہ قبول کرنے سے انسان خدا کے حضور میں مقبول نہیں ٹھہرتا ہے۔ اور جب مقبول نہیں ٹھہرتا ہے اور اس کے دل میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے دوسروں سے حسد ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اس کی جان لینے کے درپے ہوتا ہے۔ اور یہی یہاں پر ہوا کہ ایک دن پھر اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، کیونکہ وہ خدا کی مرضی پر چلنے والا، اور خود یہ خدا کی مرضی پر نہ چلنے والا، خدا کی مرضی پر نہ چلنے والا اور خدا کا نام مقبول، خدا کی مرضی پر نہ چلنے کے باوجود بھی چاہتا ہے کہ میں خدا کی نظر میں مقبول ہوں۔ ان لوگوں کی مانند، یہ ان لوگوں کا ایک عکس ہے جو آج کے دور میں بھی خدا کی مرضی کو تو قبول نہیں کرتے، اس پر عمل بھی نہیں کرتے، چلنا بھی نہیں چاہتے۔ خدا کی صلاح، خدا کے لوگوں کے پیغام کو جو خدا انہیں دیتا ہے، ان تک پہنچتا ہے، اسے وہ رد کرتے ہیں، تو بھی وہ چاہتے ہیں کہ خداوند کے مقبول ہوں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق چلے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ اور پاک کلام اور بھی زاویے سے بات کرتا ہے کہ ہم ایمان سے چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ قائن آنکھوں دیکھے پر اپنے انداز سے، اپنی سوچ سے، اپنے طریقے سے چلتے ہوئے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے اور نامقبول ٹھہرا۔ خدا نے اسے صلاح بھی دی۔ آج خدا ہمیں بھی صلاح دیتا ہے کہ ہم اس کی نظر میں، اس کے حضور میں کیسے مقبول ٹھہر سکتے ہیں۔ وہ کریں جو خدا چاہتا ہے، آپ مقبول ہوں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا حال بھی قائن جیسا ہوگا، جو خدا کو، خدا کے پیغام کو، خدا کی آواز کو، خدا کی رہنمائی کو رد کرتا ہے، اور پھر وہ قاتل بن جاتا ہے، خانہ خراب اور آوارہ ہوتا ہے۔ لیکن خداوند کی یہ مرضی ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں، آپ اس کی آواز سنیں، اس کی مرضی کو قبول کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس کے پاس آئیں، اس کی مرضی کو جانیں اور اسے قبول کریں، تو لکھا ہے کہ تو بھی مقبول ہوگا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہر شخص مقبول ہو جائے اس کی نظر میں، اور وہ اس طرح سے ہے، وہ کریں جو خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، وہ کریں جو خداوند آپ کو کہتا ہے۔ آپ خداوند کی نظر میں مقبول ہوں گے، آپ کے ہدیہ جات مقبول ہوں گے، آپ کی قربانیاں مقبول ہوں گی، آپ کی قربانیاں مقبول ٹھہریں گی، کیونکہ آپ ایمان سے افضل قربانی اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔
خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔